Chairman of the NAB authorities be happy with these amendments? NAB का पूरा कानून चेयरमैन ऑफिस के इर्द गिर्द घूमता है. Chairman can send the case for the trial. Chairman can arrest an accused. Chairman can close the case. 90 रोज आपने किसी को रख के क्या निकालना है उससे? I mean like it should be limited to maybe 14 days, something like that. एक वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के 14 days is not sufficient. जब ये बिल पास हो जाएगा तो हाउसिंग सोसाइटीज वाले एक मरतबा फिर दे आर ऑन देयर ओन. जब आप ये कहते हैं कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे तो दैट मीन्स हाउसिंग सोसाइटी तो एक प्राइवेट पर्सन नहीं बनानी है. करप्शन पाकिस्तान का बड़ा सीरियस इशू है और जब नैब को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो मकसद ये था कि ये जो मेगा करप्शन डिफरेंट लेवल्स पे नज़र आती है इसको कर्ब डाउन किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए. जब नैब का ऑर्डिनेंस आया और बिल जब इंट्रोड्यूस करवाया गया 99 में तो उसका मकसद ये था कि इसको रुथलेस बनाया जाए. लेकिन फिर हमारे पॉलिटिशियन एक्टिव हुए कि इस रुथलेस बिल को हमने टुथलेस करना है और काफ़ी हद तक उनका ह्यू एंड क्राई हमें सुनने को मिलता है. फरोग नसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि नैब लॉज को अमेंड करेंगे. अमेंडमेंट की ज़रूरत भी थी. जब कोई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो प्रैक्टिकली जब आप लेके आते हैं कोर्ट में आपको पता चलता है कि काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हैं जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है. बेहतरी का पहलू अपनी जगह पे, लेकिन कुछ लोग शायद कामयाब भी हुए जो चाहते हैं कि इसको कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव बनाया जाए. ये कितना इफेक्टिव होगा या लेस इफेक्टिव होगा इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त वेरी गुड अटर्नी नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं एंड वेरी एक्सपर्ट अबाउट द नैब लॉज साहबजादा मुजफ्फर अली साहब मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच मुजफ्फर. Thank you. मुझे ये बताएं कि नैब के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आप खुद भी डील करते हैं और एक बात फरोग नसीम साहब ने कही, उन्होंने कहा कि प्राइवेट पर्सन जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं जाने चाहिए. उनके लिए और प्लेटफॉर्म है, SCCP है, FIA है, ये वो फोरम्स हैं जो उनके केसेस लें, लेकिन नैब शुड नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट. हाउ डूएबल इज़ दैट एक्चुअली? अलमास भाई शुक्रिया. पहले तो मैं ये कहूँ कि अगर इन केस प्राइवेट पर्सनस को हम निकाल भी देते हैं वहाँ से जो ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर नो और नैब टू कंटिन्यू फॉर अदर ऑफेंसेस. अब नैब के पास इस टाइम हैं 16 ऑफेंसेस, ठीक है, जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. उसमें हर ऑफेंस में देखें क्रिमिनल चेन होती है, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ कोई प्राइवेट पर्सन भी होता है. ये बात तो मान लेनी चाहिए कि जी अगर कोई प्राइवेट डिस्प्यूट है या किसी का लेन देन का मामला पर्सनल डिस्प्यूट है वो नैब के अमेंडमेंट दैट इज समथिंग डिफरेंट. वो वाले प्राइवेट पर्सन्स तो अगर ना भी बीच में शामिल किए जाएं और ना किए जाएं उसको नैब उसको कॉग्निजेंस ले उन केसेस पे तो वो तो ठीक है बात. लेकिन अगर आप ये कहें कि जी कि हम प्राइवेट पर्सन्स को बिल्कुल निकाल देते हैं तो ये जो चेन होती है, देखें पब्लिक ऑफिस होल्डर ने अगर कोई मिसयूज अथॉरिटी करनी तो उससे किसी को बेनिफिट तो सही बात बिल्कुल. और जो बेनिफिट देने वाला है वो ज़रूरी तो नहीं कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही होगा, वो तो प्राइवेट पर्सन होगा. तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इजी रहेगा इस प्रेजेंट सिनेरियो में. ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि ये एक नेटवर्क होता है और एक चेन होती है और जो प्राइवेट लोग हैं उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता. और अगर आप ये लॉजिक देते हैं कि चूंकि इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इनके वॉच डॉग्स जो हैं वो डिफरेंट अदारे मौजूद हैं, वो उसमें FBR है, SCCP है और FIA है, तो क्या ये भी लॉजिक है कि जहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की बात कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए एंटी करप्शन ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आप नैब को एक्सेस उसकी क्यों देते हैं? मैं ये कहूँ कि बिकॉज नैब इज़ एन एपेक्स एंटी करप्शन क्रूसेडर. एट द मोमेंट ये सबसे एपेक्स अथॉरिटी है. इसका जो लॉ है वो डैट मीन्स कि व्हेन नैब टेक कॉग्निजेंस तो सारी एजेंसीज बंद हो जाती हैं जो अगर कोई इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उसी ऑफेंस को या उसी सेट ऑफ एक्यूज को. ठीक है. तो उस हालात से देखा जाए तो यस दे हैव अ सेपरेट इंडिपेंडेंट उनका है, पूरी अथॉरिटीज़ हैं, उनका पूरा लॉ मौजूद है. तो आप मैं फिर ये कहूँ ना कि ये इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ द क्राइम. ये बात कह देना कि कैप लगा दी जाए कि जी इतने मालियत तक का जो केस है वो नैब में चले और इतनी मालियत से नीचे जो है वो FIA में चला जाए, FBR चला जाए, ये तो बात समझने में आती है. ये डूएबल है, ये डूएबल है कि आप एक रख लेंगे जो मेगा करप्शन केसेस हैं जिसके लिए इनफैक्ट नैब बनाई गई थी और जो पॉलिटिशियंस को टारगेट करना था फॉर दैट मैटर 99 में. मेगा करप्शन केसेस जो हैं वो आप नैब की डोमेन में दे दें, लेकिन जो छोटे केसेस हैं उनको रेफर करें. जी मैं बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल मैं आपकी इस बात को कंसीड करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए. उसकी रीज़न ये कि नैब का जो मकसद है ना वो इरेडिकेट करप्शन एट द हाई लेवल था. ठीक है. ये छोटे मोटे केसेस या अगर उसमें आपने देखा होगा कि बल्क ऑफ केसेस से वो फिर उनकी जो होती है ना पूरी डेलिब्रेशंस और जो होती है वो हट जाए, उस तरफ चली जाए. तो जितने हमारे यहाँ
بدقسمتی یہ کہ کافی کرپشن ہوئی ہے ہاں اور ہائی لیول پہ ہوئی ہے, کرپشن ہی ہوئی ہے جی ہائی لیول پہ کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس حالات کے اندر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک کیپ کر لینا چاہیے, اور اس میں کچھ ججمنٹس بھی آئی ہیں ہائی کورٹ میں بھی. یہ نیب نے بھی ایک جا کے تو تھرو دیر پروسیکیوٹر جنرل یہ کہا تھا کہ ہم 100 ملین جو بلو ہیں کیسز وہ ہم نہیں کریں گے. رائٹ. ابھی ریسنٹلی چیئرمین نیب نے کچھ کیسز جو ان کو ریفر بھی کیا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ دے سیٹ کے جی یہ چھوٹے لیول کے کیسز تھے ان کو. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی انیشیٹو ہے یہ عظمت سعید صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں ان کی ریکمنڈیشن بھی تھی کہ نیب لاس جو ہے ان کو امینڈ کیا جائے, ضرورت بھی تھی. اگر ہم تھوڑا سا 1 بائی 1 دیکھ لیں تو ایک جو بہت بڑا ایشو تھا وہ بیل کا ایشو تھا کہ بیل جو ہے وہ ڈینائی کی گئی, نیب کورٹ جو ہے وہ بیل نہیں دیتی تھی اور آپ کو ہائی کورٹ میں جانا پڑتا تھا انڈر سیکشن 199 کہ آپ کا یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے. اور اس میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ نیب کورٹس بیل دے سکیں گی. ہاؤ گڈ اے ڈیسیژن از دیٹ ایکچولی؟ یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے بڑے وقت کے اوپر ان کو اس کے ساتھ اور بھی کپل آف انہوں نے ڈائریکشنز بھی پاس کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو ایک ٹائم دیا جا رہا ہے ٹو امینڈ دا لا. ٹھیک ہے. وہ انفارچونیٹلی آئی تھنک دا ٹائم واز فیبرری 2019. رائٹ, گزر گیا تھا. وہ گزر گیا. اب اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. جو بیل والا رائٹ ہے نا جی, آپ کی بات درست ہے کہ بیل کا رائٹ ہونا چاہیے ملزم کو اور ٹرائل کورٹ میں ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو ان کی یہ والی امینڈمنٹ ہے گورنمنٹ کی کہ جی کہ بیل کا رائٹ دیا جائے, اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں اور یہ بڑی اٹ از ویری گڈ اور اٹ از انڈر دی کانسٹیٹیوشن. دیکھیں نو بڈی, یہ سب کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کیوں 199 کی ریٹ پٹیشن فائل کی جاتی ہے؟ جسٹ بیکاز کہ میرے فنڈامنٹل مجھے بھی تو ایکول ٹریٹ کی جائے. 10A آرٹیکل 10A جو ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل دیا جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بیل کا رائٹ جو ہے اس کے پاس فرسٹ انسٹنس کورٹ ہے, دیٹ از اے ٹرائل کورٹ, اس کو دیا جائے. کالا قانون نیب کا جو تھا وہ کہنا شروع ہو گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا یہ بیسک رائٹ آپ کو ڈینائی کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ اگر یہ آ جاتی ہے پرپوزل فار بیل تو اٹ ول بی ویری گڈ. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پھر اسی طرح برڈن بہت بڑھ جائے گا کمپٹیٹیو کورٹس کے اوپر. تو جو تعداد ہے وہ 4-5 ہیں کورٹس کی, تو اس کو بھی پھر بڑھانا چاہیے. اب جس طرح جو ایک نیب ہے وہ پورے قسم کا 8-10 شہروں کا ٹھیک ہو گیا دیکھتی ہے. اس پہ بڑی ڈیٹیل میں ہم ابھی بات کریں گے اس کے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ریمانڈ کا سلسلہ تھا وہ 90 روز کا ریمانڈ, اور پھر کہا گیا اور ابھی بے شمار لوگ جو انہوں نے اریسٹ کیے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دن میں آتے ہیں, آ کے شیک ہینڈ کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کچھ ہم سے نہیں پوچھتے. 90 روز آپ نے کسی کو رکھ کے کیا نکالنا ہے اس سے؟ مین لائک اٹ شوڈ بی لمیٹڈ ٹو مے بی 14 days سم تھنگ لائک دیٹ. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں نواز بھائی. ایکچولی اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشنز ہوتی رہیں, اس کو انہوں نے ریڈیوس کرنے کے لیے بہت کم ڈیز بھی, اب تو 14 days کے اوپر بھی بات چل رہی تھی, آواز میں نے بھی سنی تھی کہ 14 دن ریمانڈ ہو جائے گا. پرپوزل بھی 14 days کا ہے لیکن کنسنسس ابھی نہیں آ رہا ہے اس پہ. کنسنسس اس وجہ سے بھی دیکھیں نا, اب ایک وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کے 14 days از ناٹ سفیشینٹ. ٹھیک ہے. آپ نے ڈاکومنٹس لینے ہوتے ہیں, آپ نے ریٹریو کرنے ہوتے ہیں, سیزر میمو بنانے ہوتے ہیں, اس کے لیے یو ریکوائر ٹائم. آپ نے جہاں جہاں پہ وہ ڈاکومنٹ ہے اس کو آپ نے کسٹوڈین جو ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کا, ہی از دا اونلی ون ہو از آتھرائزڈ انڈر دا لا ٹو پروڈیوس دی ڈاکومنٹ. تو اس کو آپ نے بلانا ہے, اس نے آنا ہے, اس نے کہاں سے آنا ہے, کراچی سے آنا ہے, کہاں سے آنا ہے. تو اس کے لیے 14 دن تو میں سمجھتا ہوں ٹائم بڑا کم ہے. لیکن 90 days کو اگر یہ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا سفیشینٹ ریزنیبل ٹائم ہونا چاہیے تاکہ اس کے لیے نیب کو بھی پورا ایک دیا جائے ٹائم ٹو کمپلیٹ انویسٹیگیشنز, بیکاز ریمانڈ جو لیا جاتا ہے ٹو کمپلیٹ انویسٹیگیشنز دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے پرائیویٹ پرسنس کو نکال دیا یا نکالنے جا رہے ہیں, تو آپ اگر نیب کا دیکھیں تو جو پچھلے 20 سال میں جو ریکوریز ہیں میجورٹی فرام دا پرائیویٹ پیپل ہیں, اور اس میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے تھے ایک بہت بڑا مافیا ہے اور اسکیمس ہمیں نظر میں آئے. A lot has been recovered from them actually. تو آپ کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج کے بعد یا جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ایک مرتبہ پھر دے آر آن دیئر اون؟ یہ اسی طرح میں اس کو کمپیریزن اس طرح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو پبلک ایکسچیکر جو ایک پبلک آفس ہولڈر یوز کرتے ہیں, اسی طرح آپ لوگوں سے پیسے جنریٹ کر کے ان کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں. اگر آپ پیرلل ڈرا کریں اور لا کی ڈیٹیل میں جائیں تو شاید دونوں ہی پبلک آفس ہولڈر ہیں, تو آپ ان کو ایک بالکل فریڈم دے رہے ہیں کہ گو اینڈ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اگین. جی بالکل. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پرسن کے اگینسٹ ہم نہیں جائیں گے تو دیٹ مینس ہاؤسنگ سوسائٹی تو ایک پرائیویٹ پرسن نہیں بنانی ہے. رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ان کو کوئی امبارگوز لگانے پڑیں گے کہ وہ پرائیویٹ پرسن کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اگر وہ پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ اپنے اس کیپیسٹی میں کہ ہی از اے بلڈر اور ہی از اے اسپانسر آف اینی سوسائٹی, اف ہی کمٹس دی کرپشن ایکٹ بائی ٹیکنگ منی اینڈ ناٹ گیونگ دا پلاٹس ٹو دا پبلک ایٹ لارج, تو اس صورت میں وہ پرائیویٹ پرسن تک انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ بات رہی کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت ریکوری ہوئی,
اور اتنی ریکوری ہوئی کہ لوگوں کو ان کی جو ڈوبی جس کو لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ فاتحہ پڑھ لی تھی کہ ہمیں کبھی کچھ نہیں ملنا اس میں چیز میں, وہ بھی ان کو دیا گیا. ان کے جو ہارڈ اینڈ منی ہے اس کو, لوٹڈ منی کو واپس لے کے ان سے لے کے اور واپس کیا. آپ نے دیکھا بڑے بڑے اسکیمز ہیں, ڈبل شاہ اسکیم ہے, اس کے علاوہ ہاؤسنگ اسکیمس تو بے شمار ہیں یہاں پہ. تو ایڈن کے بھی دیکھ لیجیے اور بھی دیکھ لیجیے, تو اس میں ریکوری اچھی ہوئی ہے. ریکوری اچھا, نیب لاز میں والنٹری ریٹرنس جو ہیں اس کے بارے میں بھی امینڈمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں, وہ تھوڑا سا آپ کا کیا خیال ہے کہ چونکہ آپ بڑے یو بن یور سیلف اے پروسیکیوٹر فار دا نیب اینڈ دین آئی نو کہ جس طریقے سے نیب کے امپورٹنٹ کیسز آپ کے پاس ہیں, اس میں کس طرح کی امینڈمنٹ جو آصف سعید کھوسہ احمد سعید صاحب نے ریکمینڈ کی اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہونا چاہیے, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے الماس بھائی, سپریم کورٹ نے ڈیورنگ ہیئرنگ ہی اس چیز کو بالکل رائٹلی آبزرو کیا کہ ایک بندہ اگر واپس کرتا ہے پیسہ, دیٹ از اے والنٹری ریٹرن. اچھا اوکے, اگر وہ واپس کر رہا ہے پیسہ تو اس کو آپ کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ دیر از نو کیس, اس کے لیے کوئی کنوکشن نہیں ہے, اس کے لیے کوئی, اس کو سیٹ فری کر دیا جاتا ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ پیسہ دینے سے کیا اس کا کرائم ختم ہو گیا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ 25A جو ہے نا, دیٹ شوڈ بی بیسیکلی انٹینشن کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے فرام دی آرڈیننس. رائٹ. اب آرڈیننس میں 25A جو ڈالا گیا تھا اس میں کہا تھا کہ اف اینی بڈی کمز والنٹریلی, یا اگر کوئی بندہ ایٹ دی اسٹیج آف انکوائری اف ہی ریٹرنز دی اماؤنٹ واٹ ہی ہیز ٹیکن ایز اے انلیگل بینیفٹ, تو پھر اس کو سیٹ فری کر دیا جائے گا, اس کو یہ ڈیم کیا جائے گا ہی از ناٹ نیور بی کنوکٹڈ. یہ ویسے بیسیکلی انہوں نے اس چیز کے اوپر کہا کہ اس کو ختم کر دیا جائے 25A. لیکن اگر یہ گورنمنٹ جس طرح کہتی ہے پلی بارگین کے اوپر بھی, میں سمجھتا ہوں کہ پلی بارگین کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ بیکاز نیب کی جو ریکوری ہے اٹس اے انٹینشن لیجسلیشن ٹو ریکور دا منی. تو وہ پلی بارگین کا یہ فرق ہے کہ اس میں پلی بارگین میں پرسن از ڈیمڈ ٹو بی کنوکٹڈ, ہی کین ناٹ کنٹیسٹ الیکشنز, ہی کین ناٹ ہولڈ اینی پبلک آفس, اور اس کے علاوہ ہی کین ناٹ ٹیک اینی لون فرام اینی بینک. اور دوسرا یہ ہے کہ ہی از ڈیمڈ ٹو بی اے کنوکٹڈ پرسن, میننگ دیر بائی کہ وہ اس کا ہر جگہ کے اوپر یہ جو اندراج ہوگا تو جہاں ضرورت ہوگی اور پلی بارگننگ تو پوری دنیا میں ایک فینومینن ہے, تو اس کو ہمیں رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. اچھا, مجھے جو ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اور ڈیفیشنسی جو ہے جس پہ جب اگر ہم امینڈمنٹس اور کریکشن کی طرف آ رہے ہیں نیب لاس میں, وہ جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں ہمیشہ ان کی کیپیسٹی کی بات کی گئی کہ ان کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے. دوسری طرف سے جو وکلا آتے ہیں وہ بہت ہیوی ویٹ قسم کے وکلا آتے ہیں, ان کی کیپیسٹی کو کیسے بہتر کیا. ناٹ اونلی دیٹ, ایکچولی جو نیب کورٹ کے ججز ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بھی ان کی کیپیسٹی بھی اس طرح کی نہیں ہے. سو دا پیپل ود اے گڈ کیپیسٹی ٹو ڈیلیور اینڈ انڈرسٹینڈ دا کیسز, چونکہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے جو کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, ڈو یو تھنک دیٹس آلسو ریکوائرڈ؟ اوبویسلی دیکھیں, یہ ایک جس طرح وائٹ کالر کرائم ہے, اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ عام انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے انویسٹیگیشن. اس کو ایویڈنس کو اکٹھا کرنا, آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکومنٹ ہے آج کل اس کی ایک اسکین کاپی بن جاتی ہے, اور آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اٹس این اوریجنل ڈاکومنٹ. پھر اس ڈاکومنٹ کے اوپر جو آپ نے پروو کرنا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. اب یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ سجیشن یہ بھی ہے فرام دا گورنمنٹ کہ برڈن آف پروف جس طرح اکیوز کے اوپر شفٹ کر دیا جائے. پروسیکیوشن ہیز جسٹ ٹو برنگ اے کیس کہ اس نے الج کرنا تھا, اور اسے کہنا ہے کہ جی میں نے نہیں کیتا, ہاں اس نے سارا پروف ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس حالات میں دیکھا جائے تو اب نیب کے اوپر جو انہوں نے یہ بھی پرپوز کیا کہ صرف ملزم کے اوپر برڈن آف پروف نہیں ہوگا, نیب از آلسو, ٹھیک ہے, انہوں نے سول پہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ آپ نے. ٹھیک ہے. فار دیٹ ریزن جو ہے ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر نو ڈاؤٹ دے آر ڈوئنگ ویری ویل, کمپیٹنٹ ہیں. ایک سلیکشن پروسیس کے ذریعے آتا ہے نیب کے اندر. میں نے چونکہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کتنی اس میں ہے کوشش, لیکن ہر کام میں گنجائش ہوتی ہے. میں یہ اپنے آپ کو آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بتاؤں کہ وی اسٹل کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے, ریفریشنر کورسز ہونے چاہیے, روٹیشن بیسس کے اوپر آئی اوز جو ہے, کیونکہ یہ جو نیا لا کریٹ ہوتا ہے تھرو ججمنٹس آف سپیریئر کورٹ ہوتا ہے, یہ ان کو پڑھانا چاہیے کہ سپیریئر کورٹ کیا کہہ رہی ہے. اچھا, ویسے میں جسٹ وانٹ ٹو نو اٹ بیکاز یو بینگ این انسائڈر, کیا کرنٹ ان کی ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کا کیا سلسلہ کیا ہے؟ ڈو دے گیٹ ٹو دوز ریفریشر کورسز یا کبھی سال میں ایک مرتبہ؟ اٹس ناؤ بینگ 10 years back when I was in NAB, تو اب تو 10 سال ہو گئے. ہمارے دور میں بالکل ریفریشنر کورسز ہوتے تھے, اور ہم لوگ ہمارے ساتھ وہ بریگیڈیئر صاحبان جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے تھے, ڈائریکٹرز ہوتے تھے, وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. رائٹ. تو وہ بھی ریفریشنر کورسز لے رہے ہوتے تھے. وہ اس وجہ سے بیکاز میں آپ کو پھر بتاؤں نا, دیکھیں
لا چینج ہو رہا ہے, اس سے پہلے کتنی ججمنٹس آ نہیں, چکی لیکن یہ ہیں. 10 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں جب کیسز کم ہوتے ہیں. اب کیسز اتنے زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہوگا ان کو ریفریش کورسز. میں یہی بات کروں نا کہ اب اس کرنٹ سینیریو میں اتنا کچھ چینج ہو رہا ہے, یہ جو ڈائریکشنز پاس آن ہو رہی ہیں یہ ہر آئی او کو پتہ ہونا چاہیے. وین ہی از انویسٹیگیٹنگ دا کیس ہی شوڈ بی نوئنگ کہ سپریم کورٹ نے اس میں کیا کہا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوا ہے. اف ہی ڈزنٹ نو ہی ول پروسیڈ ون سائیڈڈلی, اور ایک وہ والا فینومینا بن جائے کہ نوبڈی شوڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فروغ نسیم صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ امینڈمنٹس ہیں اور اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں, اس کا ایک وے فارورڈ یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی پریزیڈنشیل آرڈر بیکاز شاید اسمبلی سے ابھی اور ہو بھی سکتا ہے کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دس بل پاسڈ ایکچولی. فروغ نسیم صاحب نے یہ نعرہ آج سے 3 مہینے پہلے بھی لگایا تھا کہ یہ امینڈمنٹس ہم لے کے آ رہے ہیں آج بھی, تو یہ اسی طرح کا ہی تو نہیں ہے کہ یہ آج کہہ دیا اور پھر ہم 2 مہینے بعد ایک پھر پریس کانفرنس سننے کے یہ ہونے جا رہے ہیں. نہیں, اصل میں اپوزیشن جو ہے نا وہ کسی بات پہ بھی رضامند نہیں ہوتی. وہ مثلاً کہ اس میں آپ دیکھیں نا 2-3 پارٹیز ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی, ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور وہ جب یہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب امینڈمنٹس جو دیٹ ول بی پریزنٹ بیفور دی پارلیمنٹ, لیکن وہ ہمیشہ ڈیلے ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کی 30-40 نقطے ہیں. انہوں نے اس کے الگ سے بھی انہوں نے کہا ہوا کہ جی کہ اس میں آپ اریسٹ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے جب تک آپ کو ایک پارلیمنٹ کمیٹی جو ہے اپروو نہیں کرے گی. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ جو ہے اگر کورٹ اوکے دس از ویری انٹرسٹنگ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو پبلک آفس ہولڈر بینگ اے پارلیمنٹیرین ہے, اس کو نیب اگر اریسٹ کرنا چاہتا ہے تو پارلیمنٹ کی جو ایک کمیٹی ہے جب تک اس کی اپروول نہ دے نیب نہیں کر سکتی. دس از دیئر پرپوزل. جی بالکل. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف بلکہ انہوں نے تو سارے چیئرمین کی پاورز کو کیپ کر دیا نا, چیئرمین شوڈ ناٹ گو بیونڈ دیز پاورز. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ یہ بھی کریں کہ جی کہ اس میں جو ریفرنس بھی فائل نہیں ہوگا جب تک وہ اجازت نہیں ہوگی. سپروائزری کمیٹیز کا رول بنانے کی بات کی گئی. تو ابھی چونکہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے بیکاز آئی کین ناٹ کمنٹ رائٹ ناؤ کہ اس سجیشن کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے. اچھا, چیئرمین کی پاورز کیپ کرنے کی آپ نے بات کی, تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں جب بھی یہ امینڈمنٹس آئیں گے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ نیب کو تھوڑا سا اس کی جو پاورز ہیں اس کو کم کیا جا رہا ہے, دوز ول بی لیسن. Will the chairman of the NAB authorities be happy with these amendments? Because آپ ان کی you are withdrawing something جس کو وہ بہت عرصے سے انجوائے کر رہے تھے اور شاید وہ اپنے آپ کو assert بھی کر رہے تھے, اب آپ trying to cripple them down. دیکھیں نیب کا پورا قانون چیئرمین آفس کے ارد گرد گھومتا ہے بیکاز چیئرمین ہیز آل دا پاورز. چیئرمین کین انیشیٹ دی کیس, چیئرمین کین سینڈ دا کیس فار دا ٹرائل, چیئرمین کین اریسٹ اینڈ ایکیوز, چیئرمین کین کلوز دا کیس. Chairman can close the case during inquiry investigation and even when the reference is filed. بالکل صحیح. 31B کے تحت تب بھی کلوز ہو سکتا ہے کیس. تو یہ ساری جو پاورز ہیں اتنی اتھارٹیز ایک بندے کے پاس نہیں, اس کی ریزن یہ ہے نا بیکاز وہ اتھارٹی ایک بندہ جو ایکسرسائز کرتا ہے آن بیسس آف دیٹ ایویڈنس کرتا ہے. جو ایویڈنس ہوتی ہے اس نے ایکسرسائز تو کرنی ہے اتھارٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پاورز کو آپ کرٹیل کرنے سے آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پائیں گے. دے شوڈ بی گیون پاورز ٹو دا نیب, بٹ دوز پاورز ہیز ٹو بی ایکسرسائز بائی آل دی آفیسر, آل دی اسٹیک ہولڈرز ویری جسٹلی, فیئرلی اینڈ ریزنیبلی. یہ نہیں کہ اگر آپ کو ایگزیکٹو کی ایک پاور دے دی گئی ہے تو آپ اس کو فلاؤٹ کریں. نو, you have to exercise it, you have to, whatever you do, you have to pass a speaking order for that. یہ ہمارے جنرل کلاز ایکٹ بھی کہتا ہے 24 کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے پبلک آفس ہولڈرز نے ایکسرسائز کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں جو کرنٹ امینڈمنٹ پرپوز کی ہیں فروغ نسیم صاحب نے اس کو ڈسکس کیا, اور پھر وی ور لکی ٹو ہیو صاحبزادہ مظفر علی جن کی بہت انسائٹ ہے, ایکسپرٹیز ہیں, ہر روز ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں, اور جو پریکٹیکیبل چیزیں ہیں ان کو ہمیں انٹروڈیوس کروانا چاہیے. بعض اوقات ہم ایسے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن گراؤنڈ پہ ان کا ہونا مشکل ہوتا ہے. ہم نے آج یہ انالیسس کیا کہ کون کون سی چیزیں جو پرپوز امینڈمنٹ میں وہ ڈویبل ہیں اور کون سی شاید مشکل ہوں. آئی ہوپ دس از گوئنگ ٹو ہیلپ دی اتھارٹیز انڈرسٹینڈ دی امینڈمنٹس ان اے بیٹر وے. تھینک یو.